बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। किस्सा है एक दिन का, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको इल्म है कि आजकल जो पाकिस्तान है हमारा मादर वतन, वो शदीद किस्म के जो सैलाब है उसकी ज़द में है। मैं भी ये जो सैलाब के मनाजिर हैं टीवी पर देखता रहता हूँ। आज जब मैं ये मंज़र देख रहा था तो एक मुतासरा फ़र्द ने एक ऐसी बात की जो मुझे 20 साल कबल माजी के झरोकों में ले गई। और ये वाक़या जो माजी का है ये माह अक्टूबर 2005 का है, जब आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में एक माह अक्टूबर 2005 में तबाहकुन ज़लज़ला आया था। तो मुझे ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट की तरफ से जो मुज़फ़्फ़राबाद के नवाही देहाती इलाके हैं वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयों के लिए इंसानियत की जो खिदमत की वो सआदत मिली थी। जो हालिया सैलाब से मुतासरा फ़र्द है जिसका मैंने भी ज़िक्र किया है कि वो टीवी एंकर को बता रहा था, कहता है कि पूछने वाले और दिलासे देने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन जिस मखसूस मदद की मुतासरा अफराद को ज़रूरत होती है जब उसके बारे में उनको बतलाया जाता है तो वो इसको मुहैया करने के वादे और वईद तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर वो जो मखसूस ज़रूरत होती है उसको वो मुहैया नहीं करते। कुछ इस किस्म की जो बात है वो एक मुतासरा फ़र्द जो कि एक गांव का तर्जमान था, मुझे भी ये जो 2005 का ज़लज़ला आया तो मुज़फ़्फ़राबाद के एक नवाही देहात में उस गांव का जो तर्जमान था उससे इसी किस्म की बात सुनने को मिली। वो मुतासरा फ़र्द कहने लगा कि देखें, ये ज़लज़ला आया, हमारे घरों की छतें गिर गई हैं। फ़ौरी तौर पर हम जो पक्की छत है वो दोबारा तो नहीं डाल सकते और हम बार बार दरख्वास्तें कर रहे हैं कि हमें आर्जी तौर पर ये CGI शीट्स होती हैं, कैरोगेटेड गैल्वनाइज्ड शीट्स, ये हमें मुहैया कर दी जाए तो हम छतों पर डाल सकते हैं, ताकि बारिशों और उस वक़्त सर्दी का मौसम भी था, ताकि उस सर्दी के मौसम के जो शदीद असरात हैं उनसे भी किसी हद तक हमारी बचत हो सके। फिर कहने लगा कि हमारे पास हुकूमती इदारे और NGOs तो आती हैं और बड़े वादे वईद करते हैं ये जो हमें मखसूस ज़रूरत है, और कहते हैं हाँ जी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारे से कोई रब्ता ही नहीं करता। तो फिर मुझे देख के कहने लगा कि हुण तुसी भी आए हो, खाना पूरी कर लो, वादे वईद कर लो, तुसी भी तो उन्हां हार दी एक NGO, तुसां के कर लेना, जाके तो अपना हेडकुआटर च रिपोर्ट दे देना कि जी असी एक देहात का दौरा कर आए हैं तो अपनी तुसी खाना पूरी कर लो। क्योंकि वो कहता है ये जितनी यहाँ हुकूमती इदारे या NGOs हमारे साथ तो ये तसलसल के साथ ये इसी किस्म का खेल खेल रहे हैं। अब इस शख्स ने, ये जो गांव का तर्जमान था, आप इसको यकीन करें कि इतने दुख भरे और तंज़िया अंदाज में उसने मेरे से बात की कि मैं ना अंदर से कट के रह गया कि ये जो हम इमदादी तंजीमें हैं या इंसानियत के नाम पर जो मदद करते हैं, क्या इसमें कोई ऐसी तंजीमें भी हैं जो कि वादा करते हैं और फिर वादे को पूरा नहीं करते। क्योंकि मुझे तो सिर्फ ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट का ही तजर्बा है और ये ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट जो हमारी इंसानी बहबूद की तंजीम है, आप यकीन करें जब से ये कायम हुई हुई है किसी न किसी रंग में मुझे खिदमत की सआदत मिली। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि कोई वादा किया और उसको पूरा ना किया हो। बहरहाल मैंने उसको उसके दुख को महसूस किया और फिर उसे कुछ तारफ़ कराया अपनी ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट तंजीम का, और उसे कुछ इस तरह बताया कि देखो हम कोई फोके वादे नहीं करते, हम जो वादे करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। इस पर वो थोड़ी देर मेरी शक्ल देखता रहा। बहरहाल उसके चेहरे के कुछ तासरात बता रहे थे कि उसे कुछ ढारस सी बंदी है। फिर मैंने उसे कहा कि तुम बता सकते हो कि इस गांव में कुल कितने मुतासरा जिस पे ये छतें जो हैं CGI शीट्स जिनके लिए ज़रूरत होगी।
تو مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ اس حد تک تو ہماری کبھی نوبت نہیں آئی، اور اگر آپ کو تعداد چاہیے تو پھر اگر آپ سنجیدہ ہیں تو چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ہم دیکھ لیتے ہیں جا کے کتنے ایسے گھر ہیں جن کے لیے یہ شیٹس درکار ہوں گی۔ تو جب ہم نے کافی گھنٹے لگا کے، کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا جس پہ یہ گاؤں تھا، تو وہاں کا جب دورہ مکمل کیا تو تقریباً 211 گھر تھے جن کے یہ ضرورت تھی کہ ان کو فوری طور پہ یہ CGI شیٹس دی جائیں، اور فی گھر جو ریکوائرمنٹ تھی وہ تقریباً 20 سے لے کے 30 شیٹس بن رہی تھیں جو کہ ہر گھر کو چاہیے تھیں۔ اب میں نے ان سے جب یہ پوچھا کہ یہ تو اچھی بلی 6000 کی تعداد بن رہی ہے، تو اتنی بڑی تعداد میں یہ شیٹیں ملیں گی کہاں سے؟ تو اس نے پھر میرے چہرے کی طرف دیکھا، کچھ اس کو ڈھارس سی بندھی ہوئی تھی کہ یہ جس NGO سے آیا یہ تو کچھ آگے آگے چل رہا ہے اور پچھلے کئی گھنٹے سے یہ گھروں کا بھی جائزہ لے رہا ہے۔ تو اس نے پھر نا اپنے رابطے کرنے شروع کر دیے، اور تقریباً اسے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ تو کہنے لگا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ شیٹس جو ہیں وہ صرف راولپنڈی سے مل سکتی ہیں، اور یہ جو شیٹس مہیا کرنے والے یعنی جو سپلائر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو 2 ٹرکوں کے ذریعے، وہ جو گاؤں تھا وہ پہاڑی علاقے میں تھا، تو اس پہ نیچے جو بیس کیمپ تھا جہاں تک یہ بڑے ٹرک آ سکتے تھے وہ تقریباً وہاں سے 2 کلومیٹر دور تھا۔ تو یہ ساری تفصیل اس نے سپلائر کو بتائی، تو وہ کہنے لگا کہ ہم یہ شیٹس نا وہاں بیس کیمپ تک آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر جب اس سے کاسٹ کا میں نے پوچھا، وہ بھی اس نے تھوڑی معلومات حاصل کر لی تھی، تو اس وقت بہرحال 2005 میں جو پاک روپی اور یورو کا ایکسچینج ریٹ تھا اس کے نقطہ نظر سے اس وقت یہ 20,000 یورو جو ہے وہ قیمت ان کی بن رہی تھی۔ اب چونکہ یہ خاصی بڑی رقم تھی تو مجھے بہرحال بیک ہوم اپنے چیئرمین صاحب سے اس چیز کی اجازت بھی لینی تھی، ان کو ساری تفصیل بتائی۔ ہیومینٹی فرسٹ کے جو بھی سربراہ ہیں اللہ کے فضل سے ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، اور وہ چونکہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے کبھی نہ نہیں کی۔ تو کچھ جو ان کے سوالات تھے ان کا انہوں نے تفصیلی جائزہ لیا اور کہنے لگے کہ اور واقعی اگر اس چیز کی اس وقت شدید ضرورت ہے تو پھر اوکے ہے، یہ پروجیکٹ آپ کر لیں۔ تو میں نے ان سے جب بات کر لی تو پھر میں نے اس گاؤں کے ترجمان کو کہا کہ اوکے بھائی آپ کا یہ پروجیکٹ منظور ہو گیا ہے، تو اب اس پہ آپ فوری عمل شروع کر دیں۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت اس نے میری شکل دیکھی اور ہکا بکا، کی پہ کہندے ہو تسی اوکے ہو گیا ہے، سانو شیٹاں مل جانگیاں 20,000 یورو اتنے لاکھ روپیے دیاں، تسی کہندے ہو جائے گا؟ میں نے بھی اسے کہا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ سارے دن سے تو کھپ رہا ہوں نا، تو کسی کام کے لیے کھپ رہا ہوں، ہو جائیں گی۔ جب آپ کو کہہ رہے ہیں ہم اس طرح کی NGO نہیں ہیں جس طرح کی دوسری آپ باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگا کہ ہاں ہوں یقین کچھ نہ کچھ ہونا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ کا جو رابطہ ہے اس پہ آپ آرڈر کریں۔ کہنے لگا جی نہیں، یہ کام آپ نے کرنا ہے، میں ایک غریب سا آدمی ہوں یہ آفت زدہ علاقے کا، میں تو آپ کو معلومات ہی مہیا کر سکتا ہوں، لیکن یہ پیمنٹس کرنی اور ان سے بات چیت کرنی میرے پہ تھوڑی وہ اعتبار کریں گے، تو آپ لوگ خود یہ سارا بندوبست کریں، اور ان کو جو پیمنٹس کرنی ہے اور جو بھی ان سے بات چیت کرنی ہے یہ بہرحال آپ کی تنظیم کرے۔ اور اس نے مجھے وہ ساری معلومات مہیا کر دیں۔ پھر ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے راولپنڈی اور اسلام آباد میں یہ روابط کیے گئے، اور جو سپلائر تھا شیٹس کا اس سے رابطہ کیا گیا اور اس کو پھر فوری ادائیگی کی گئی۔ اور آپ یقین کریں کہ 2 دن بعد 2 بڑے ٹرک 6,000 شیٹس لے کر وہاں وہ نیچے جو بیس کیمپ بنا ہوا تھا گاؤں کا وہاں پہنچ گئے۔ اب جب گاؤں کے ترجمان کو یہ اطلاع دی کہ بھائی وہ شیٹس آ گئی ہیں اب آپ نے کلیکٹ کرنی ہے، پھر وہ ہکا بکا، آ گئی ہیں یہ تسی سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے پھر پورے گاؤں میں جو ہے وہ منادی کروا دی، اور آپ یقین کریں کہ ساری رات پھر یہ شیٹس کی تقسیم کا جو آپریشن ہے یہ جاری رہا۔ سارے گاؤں کے تمام مرد یہ جو 211 گھروں سے متعلق تھے، عورتیں بچے سب نیچے وہ جو 2 کلومیٹر نیچے بیس کیمپ تھا وہاں پہنچ گئے۔ اب زلزلے کی وجہ سے جو کوئی کچے سڑکیں یا راستے بنے تھے وہ بھی تباہ ہو چکے تھے، اس لیے سارا کام اس وقت اس گاؤں میں پیدل ہی جانا پڑتا تھا، پیدل ہی آ جا سکتے تھے۔ بہرحال کچھ کے پاس گدھے بھی تھے جن پہ وہ لوڈ کر کے لے جا سکتے تھے۔ تو سارا گاؤں جو 211 گھر تھے وہ ساری رات آتے جاتے رہے، اور اپنی اپنی جتنی وہ شیٹس سروں پہ کئیوں نے رکھی، کئیوں نے وہ گدھوں پہ لا دی،
بچے اگر 2-4 اٹھا سکتے تھے تو انہوں نے 2-4 اٹھا لی، عورتوں نے 2-2 4-4 اٹھا لی، مردوں نے 10-10 اٹھا لی، اس طرح وہ ساری رات جو ہے نا جس کی جتنی ضرورت تھی انہوں نے وہ شیٹس لے لیں۔ اب 2-3 دن بعد میں ویسے ہی جائزہ لینے کہ جی یہ شیٹس مہیا کی تھی، میں دوبارہ اس گاؤں میں پہنچا تو وہ جو ترجمان تھا اس نے فوری طور پہ سارے گاؤں میں منادی کرا دی۔ آپ یقین کریں کہ وہ منظر بھی بڑا نا ایک جذباتی سا منظر تھا کہ جو ہے نا مرد وہ آپ کو جفیاں ڈال رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تسی تے سانوں کسے ہور ہی دنیا دی مخلوق لگ دے ہو، کتھوں آئے ہو، کس طرح تسی یہ سارا کر لیا۔ اج تے اننے تنگ پی گئے سی حکومتاں نو کہہ کے این جی او نو کہہ کے ساڈی سنتے ہی کوئی نہیں سی۔ اور پھر انہوں نے وہاں جلدی جلدی اپنا جو مرغے تھے ان کے پاس کچھ گاؤں میں ذبح کیے، اور ایک قسم کی کہہ لیں آپ نے کہ ایک دعوت شراز سی بنا دی، اور کھانا پینا، اور کافی وقت وہاں گزرا، اور بہت زیادہ وہ لوگ خوش تھے اور دعائیں دے رہے تھے، اور واقعی انہوں نے جو ان کا کام تھا شیٹس کا وہ چھتوں پہ لگانے بھی شروع کر دیں۔ اب ہوا ایسے کہ یہ بات مظفر آباد میں پھیل گئی کہ ایک ہیومینٹی فرسٹ نام کی کوئی تنظیم ہے جس نے صرف 2 سے 4 دن کے نوٹس پر ایک گاؤں میں 211 گھروں کو ان کے مطالبے پر 6000 شیٹس مہیا کر دی ہیں۔ اب پاکستان کا ایک معروف ٹی وی چینل ہے جیو نیوز، ان تک جب خبر پہنچی تو وہ نا اب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ یہ ہیومینٹی فرسٹ ہے کون ہے، اور یہ کون ہے جو بندہ ادھر کوئی اس کا آیا ہوا ہے۔ خیر انہوں نے ڈھونڈ کے میرے سے رابطہ کیا اور مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کا ایک ہم نے انٹرویو کرنا ہے، اور وہ ایک کیفے میں انہوں نے مجھے بلایا اور میں وہاں چلا گیا۔ پھر اب جیسے ٹی وی اینکرز آپ کو پتہ ہی ہے جب وہ انٹرویو لیتے ہیں تو انہوں نے کافی دیر لمبا چوڑا وہ انٹرویو کیا، اور اس میں ان کی طرف سے زیادہ ہائی لائٹ یہی کیا جاتا رہا کہ دیکھیں جی حکومتی ادارے جو ہیں وہ اتنے وعدے وعید کرتے ہیں لیکن پورا کوئی بھی نہیں کرتے۔ اب یہ ایک تنظیم ہے این جی او، اس نے ایک مطلب ایک معجزہ سا کر دیا کہ 2-4 دن کے اندر اندر اتنی بڑی قیمت کی جو ہے شیٹس لے کے گاؤں میں پہنچا بھی دی ہیں اور لوگوں نے اپنے گھروں پہ لگا بھی دی ہیں۔ اب یہ جو جیو نیوز پہ جب یہ خبر چلی انہوں نے فوری طور پہ وہاں بس میں یہ ویڈیو بنا کے تو روانہ کی، دوسرے دن وہ پرائم نیوز پہ وہ ویڈیو چل گئی۔ اور پھر جیو نیوز کے اگر آپ کو یہ علم ہو کہ ان کا ایک اخبار بھی ہے ان مالکان کا، ڈیلی جنگ جو ہے، تو اس میں بھی یہ خبر چھپ گئی۔ اب جب یہ 2-3 دفعہ وہ ٹی وی پہ خبر چلی پھر اخبار میں بھی خبر آ گئی تو ظاہر ہے پھر حکومتی ادارے اور باقی این جی اوز ان کو بھی تھوڑی سی نا کچھ سراسیمگی سی ہوئی کہ بھائی یہ ہیومینٹی فرسٹ یہ کیا ہے، یہ کدھر سے آ گئے ہیں جو اتنی پھرتیاں دکھا کے اور یہ سارا کام کر گئے ہیں۔ تو وہ پھر انہوں نے کچھ تحقیق کی تو مسئلہ بننا شروع ہو گیا، اور جو مقامی 1-2 اخبارات تھے مظفر آباد کے، اور اسی طرح جنگ اخبار میں بھی یہ خبر آ گئی کہ یہ تو جی ہیومینٹی فرسٹ جو ہے یہ احمدیوں کی کوئی تنظیم ہے، اور احمدی تو وہ نہیں لکھتے، بہرحال وہاں پہ تنزیہ طور پہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ قادیانیوں اور مرزائیوں کی کوئی تنظیم ہے، اور یہ انسانی مدد کے بھیس میں یا اس کے پردے کے پیچھے یہ اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں۔ مجھے بھی یہ خبر پڑھنے کو ملی، بہرحال میں نے اتنی توجہ نہیں دی، تو تقریباً اس خبر کے چھپنے کے 2 دن بعد مجھے یہ مطلع کیا گیا کہ بھائی یہاں نام نہاد تاجداران ختم نبوت پنڈی سے آئے ہوئے ہیں اور وہ تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ بہرحال وہ تلاش کرتے رہے تو، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی نیت ایک انسانی خدمت کی ہوتی ہے اور پھر ایک نیک کام کے لیے آپ گئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنا فضل اور رحم کیا اور پردہ پوشی کی۔ 2 دن وہ تلاش کرتے رہے لیکن بہرحال وہ مجھے نہ پا سکے۔ میں نے جو اپنے ہیومینٹی فرسٹ کے کرتا دھرتا تھے ان سے بات کی اور میں پھر چند دن بعد بخیر و عافیت واپس آ گیا۔